समझती हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ये बात की थी और मैं ये बात रिपीट करना चाहती हूँ कि एक शख्स जो कि फितना है, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की, और फिर ऊपर से फॉरेन फंडेड है, उन ताकतों ने जो पाकिस्तान को आगे चलता हुआ नहीं देखना चाहती और पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें, उन्होंने उसको फंड किया है। और ये कोई तखयलाती बात नहीं है, इसका एविडेंस एक एक सफ़े पर ECP के डिसीजन में है कि इसको किन किन लोगों ने फंड किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है, तो वो शख्स तो यही करेगा। चाहे वो हुकूमत में हो, वो तब भी यही करेगा। जब वो हुकूमत में था तो उसने IMF के साथ जिस तरह की डील की, जिसके नताइज आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है, और पाकिस्तान की मईशत को इसने तबाही के धाने पर पहुंचा दिया, लैंड माइन्स बिछा के चला गया, जिसको आज ना हुकूमत अपना सर तोड़ कोशिश के बावजूद एक एक करके चुन रही है, बेहतरी के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि जो कुछ वो करके चला गया इस मुल्क के साथ, लॉन्ग टर्म उसके बहुत इम्प्लिकेशंस हैं। और आप ये भी एक देखें कि जाते जाते फिर वो IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके खुद ही जो मुआहदा किया था, और उसमें स्टेट बैंक को भी गिरवी रख गया और फॉरेन एजेंट्स को लगा के चला गया। फिर वो जाते जाते वो मुआहदा भी फाड़ के चला गया, प्राइसेस ड्रॉप करके चला गया। और आप ये देखें आज तक पाकिस्तान की मईशत उस अटैक से संभल नहीं पाई। अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो हुकूमत हो, मैं समझती हूँ कि सबको इस चीज़ पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी शर से ना किसी का बेटा महफूज है, ना किसी की बेटी महफूज है, ना किसी की बीवी महफूज है, ना किसी का कोई रिश्तेदार महफूज है। तो ये इस शख्स को, जिस तरह जो जज थी ज़ेबा, जिस तरह से इसने उसको जलसे में खड़े होके उनके बारे में इस तरह के कलिमात अदा किए, मैं समझती हूँ कि ये शख्स को वही कर सकता है जो जिसकी या तो दिमागी सेहत जो है वो जिसकी सैनिटी क्वेश्चन पे हो, या फिर वो शख्स जिसको पैसे देकर, जो कि साबित हो गया इस मुल्क के खुद की तबाही के लिए लॉन्च किया गया। और दूसरी आपने सैलाब की बात की। हमारे मुल्क पर एक आफत आई हुई है, अल्लाह ताला सैलाब ज़दगान को जल्दी जल्दी उनके अब घरों में आबाद करे। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये देखे बगैर कि कौन सा सूबा किस जमात के पास है या किस जमात की हुकूमत है किस सूबे में, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो हर जगह जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, एक्चुअली जाके मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि TV पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए, बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए, और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब ज़दगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फ़ोटो सेशंस के लिए। सैलाब ज़दगान को ये मदद की ज़रूरत नहीं है। उनको ये एहसास होना चाहिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत है और KPK में उनकी हुकूमत है, और यही दो जगह हैं जहाँ पर बहुत बड़े फ्लड्स आए हुए हैं। तो आप जिस जगह पे आपकी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डाल के पतली गली से फरार नहीं हो सकते। आपका सबसे बड़ा स्टेक है इस गवर्नमेंट में, आप जिम्मेदार हैं। इस जगह पे खड़े होके आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी,
اب اگر حکومت دوبارہ یہ گناہ کرتی ہے تو کیا آپ اس کی مخالفت کریں گی؟ دیکھیں، میں ایک تو جب یہ سوال اٹھے گا قبل از وقت میں اسپیکولیشن پہ اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گی. یہ گناہ ہے یا نہیں؟ ایک سیکنڈ. دوسری بات یہ کہ جس شخص نے یہ کنٹروورسی جان بوجھ کے چھیڑی ہے اس شخص کا نام فتنہ خان ہے. اس کا کام ہی فتنہ ڈالنا ہے. اور میں اب وہ کسی ایک بیان پہ اپنے ٹک جائیں کہیں. آپ دیکھ لیں کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے اور ایک پیج پہ تھے تو وہ سپہ سالار کی تعریفیں ہمیں دن رات سننے کو ملتی تھیں. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ حکومت سے نکالے گئے تو انہوں نے ان کو میر جعفر بھی کہا، میر صادق بھی کہا، ایکس وائی زیڈ بھی کہا، اور پھر ان کو نیوٹرل کہا، جانور کہا. اور اب اچانک اگر وہ اس بات پہ آ جائیں، پہلے وہ کسی ایک سٹانس پہ کھڑے ہوں تو میں اس کے اوپر گفتگو کروں. میں اپنے اصول پہ کھڑی ہوں. خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ دی جائے تو تمام چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں، مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں، اور صبح چودھری صاحبہ کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ میں معذرت کرنے کے لیے بھی تیار تھا. دیکھیں، میری بات سنیں. پہلے آپ کسی کی عزت اچھال دیں، کسی خاتون جج کو آپ اس کی تذلیل کریں ایک جلسے میں کھڑے ہو کے، بعد میں آپ آ کے معافی مانگ لیں، تو یہ تو چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. کہ جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا، اس کے بعد ڈیمیج کنٹرول کے لیے کیونکہ اپنی ذات پہ بات آ گئی ہے تو ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کے لیے آپ یہ کر دیں. یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ ہم سن کے ہمارے کان پک گئے کہ لا کی نظر میں سب برابر ہیں، اور یہی کام اگر کسی ایسے انسان نے کیا ہوتا جو سیاسی نہ ہوتا یا سیاسی لیڈر نہ ہوتا تو وہ بیچارہ تو ابھی نہال ہاشمی کی طرح، طلال چودھری کی طرح، دانیال عزیز صاحب کی طرح کوئی بیچارہ اگلے 5-10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی. انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا. معافی مانگنے کے باوجود نہال ہاشمی صاحب کے ساتھ یہ ہوا. تو اس لیے کوئی بچ کے نکل جائے کیونکہ اس نے سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے تو یہ قابل معافی نہیں ہے چیز. اور ججز کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ایک فتنے کو مضبوط ہونے کا انجانے میں موقع دے رہے ہیں. کل کو کسی کا گھر، کسی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی اور اس میں جوڈیشری شامل ہوگی. ایک سوال آپ نے اور کیا، وہ کیا کیا؟ الیکشن کی ڈیٹ مل جائے تو مذاکرات کے لیے بڑی آسان ہے. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ انقلاب جس کی ابھی ایکسپائری ہوئی ہے نا، یہ جو جعلی انقلاب تھا 2 مہینے سے زیادہ چل نہیں سکا اور آج پھر اپنا سی وی لے کے گھوم رہے ہیں اور بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بیساکھیاں جو ہٹ چکی تھیں اب وہ بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ جو جتھے لا کر پریشر ڈال کر جو الیکشن ہو یا کوئی اور ہو، یہ کوئی جتھوں کے ساتھ پریشر کے ساتھ کوئی جو بھی یہ بلی کرنے کا طریقہ ہے نا، اس پہ نہ حکومت کو اس انسان کی کوئی بات سننی چاہیے، نہ اس کو کوئی سٹیک ہولڈر سمجھنا چاہیے. یہ پاکستان کی تباہی ہے، سٹیک ہولڈر نہیں ہے. خان صاحب نے روا ماہی احتجاج کی کال دے دی ہے. وہ جب بھی سیاسی گرام دیکھیں تو جب بھی کال دیتے تو لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں، اور اسی سوری آپ کا سوال غلط ہے. جب بھی وہ کال دیتے ہیں لوگ نہیں نکلتے. میڈم لاسٹ ٹائم آئی ایم سوری، آپ کا سوال غلط ہے. میڈم آپ سوال پورا سن لیں کہ 25 مئی کا آپ کو یاد ہے نا پہلے جو کال دی تھی تو وہ انقلاب ہوا میں لٹکا رہ گیا اور واپس چلا گیا. ایک سیکنڈ پلیز، 1 by 1. میں ہوں نا ادھر ہی ہوں، سب کے سوال لوں گی. جی، سیاست میں مذہب کارڈ کے نقصانات ہم نے دیکھے، ہمیشہ نقصان ہوا ہے. جو جاوید لطیف نے مذہب کارڈ استعمال کیا ہے، کیا آپ کو درست سمجھتے ہو اس مذہب کارڈ استعمال کیا؟ دیکھیں، میں ایک بات بہت آنیسٹلی سمجھتی ہوں اور اسی چیز کے میں خلاف ہوں کہ سیاست کے اندر مذہب ایک بہت عزت اور تکریم والی مقدس چیز ہے. اس کو سیاست جیسی گھٹیا چیزوں کے لیے، اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نہیں، اپنی ذاتی سیاست کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے میں کہہ رہی ہوں. سیاست تو بہت بڑی، سیاست تو عبادت ہے. اگر اس کو صحیح طرح سے، سیاست صرف اقتدار کی تگ و دو نہیں ہے، سیاست عبادت ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آپ مذہب کو استعمال کریں تو وہ بری بات ہے. اور دیکھیں، کیونکہ میں اس چیز کو بھگت چکی ہوں، میں اس چیز کی وکٹم ہوں. احسن اقبال صاحب نے گولی کھائی، نواز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالا، اور نواز شریف جیسے پریکٹسنگ مسلم کے اوپر احسن اقبال صاحب بھی خاندانی مذہبی آدمی ہیں، ان کے مذہبی عقائد بھی بہت سٹرانگ ہے. ایسے لوگوں کو جب آپ توہین کا الزام لگاتے ہو
تو ان جلسوں میں ان جو سٹ-انس تھے, جو دھرنے تھے, ان میں عمران خان جایا کرتے تھے. میری والدہ کا الیکشن تھا, NA 120 ہوا کرتا تھا وہ, میں ان کا الیکشن, جب ان کو کینسر ہو گیا وہ چلی گئیں, میں نے ان کا الیکشن لڑا. آپ یقین کریں کہ PTI نے اپنا مقدمہ ادھر لڑا ہی الیکشن جو ہے وہ توہین کے اوپر ہے. تو مذہب کو, اور جس جماعت کو انہوں نے مذہب کے لیے استعمال کیا, ان کے دھرنوں میں جا کے شامل ہوئے, جب اپنی حکومت آئی تو مسجدوں میں گھس کے ان کو شہید کیا, ان پر گولیاں چلائیں, نہتوں کو مارا. تو یہ ڈرامہ جو ہے نا, یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور اس کو کائنڈلی مذہب کی آڑ میں چھپانے کا موقع نہ دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شخص, مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے, یہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذاتی عمل کرتے ہیں, آپ کا عبادت جو ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, لیکن وہ آپ کا ذاتی فعل نہیں رہتا جب آپ جلسے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا گناہ ہے, مجھے ووٹ دینا ثواب ہے, اور اگر میرے ممبر کوئی کسی جماعت میں گئے تو وہ شرک ہے, جبکہ وہ یہ بھول چکے ہیں. اگر وہ شرک کی, آپ کو پتہ بھی ہے شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو آپ مذہب, اپنی سیاست کے لیے, اپنی گھٹیا سیاست کے لیے آپ مذہب کی پوری ڈکشنری بدل رہے ہیں, مذہب کا مطلب بدل رہے ہیں, مذہب کا کانسیپٹ بدل رہے ہیں, اور وہ آپ کو بھول گیا. اگر آپ کے بقول یہ شرک ہے تو سب سے بڑے شرک کرنے والے تو آپ ہیں, کیونکہ آپ نے خود ٹی وی انٹرویوز میں یہ اقرار کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے اپنی حکومت میں لوگوں کو ووٹنگ کے لیے لایا کرتا تھا. جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو سب سے بڑا شرک تو آپ نے کیا, جب آپ نے اپنے, صرف اپوزیشن کے نہیں, اپنے سینیٹرز کے لیے بھی ووٹ کرنے کے لیے, اپنے MNAs کو ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے کنٹینرز میں اسٹیبلشمنٹ سے بند کرایا. تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بدل جاتی ہے, اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے. پھر میرا جو بطور ماں اور بطور پاکستانی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس چیز پہ بات کروں. جب آپ ایک مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر آپ مذہب کو استعمال کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا تشریح کر رہے ہیں, آگے آپ کے نوجوان کھڑے ہیں, لوگ کھڑے ہیں, وہ اپنے گھروں میں ان کانسیپٹس کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتا ہوں, اور لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ آپ نے بالکل سیاست بنا دیا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے ریسنٹلی کیا بات کی کہ جو اس کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ نہیں وہ تو تھی, اور بھی قبر میں سوال ہو گئے. جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا نبوت کو یا جو دین اسلام کا میسج ہے اس کو پھیلانے کے لیے, اسی طرح مجھے بھی چنا گیا, تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے آئینے میں کبھی اپنا مکروہ چہرہ دیکھا ہے؟ آپ کی پوری زندگی کس چیز سے عبارت ہے, کبھی آپ نے دیکھی؟ اور آپ مائک پہ کھڑے ہو کر جملے کستے ہیں خواتین کو, آپ لوگوں کو للکارتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کبھی آپ نے ایک سچ نہیں بولا, اور آپ اپنی اس چیز کو عبادت سے تشبیہ دیتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. تو میرا تو پرابلم یہ ہے بطور ماں کہ آپ مذہب کا نام استعمال مت کریں, لوگوں کے جو مذہبی عقائد ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ اب آپ کا ذاتی فعل نہیں. جب آپ مائک کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو آپ کو ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. مریم صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے کہ نون لیگ کی حکومت آئی تھی, تو کہا گیا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ہم کو اسٹینس لے رہے ہیں, ڈالر مہنگا, ہر چیز مہنگی, ہر چیز اوپر جا رہی ہے, اوپر سے 70 جو ہے آپ نے وزیر بنا دیے. کنٹریبیوشن نون لیگ کی کیا ہے ملک کی بہتری کے لیے؟ کوئی ایک چیز گنوا دیں ان 6 مہینوں میں. بھائی ایک سوال کا جواب تو دینے دے, مکس کر دیتے ہو بھائی. یہ دونوں سوالوں کو میں لنک کر دیتی ہوں. دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو یہ بات کہی کہ کیونکہ اتنی معیشت کی بری حالت تھی کہ معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے بھی چند سالوں کی ضرورت ہے, چند مہینوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اب وہ حکومت نہیں ہے جو ہیرے کی انگوٹھیاں لے کر فیصلہ کرتی ہے, یا جو فائلوں پہ دستخط کرانے کے لیے وہ, یا زمین لینے کے لیے ان کو ہیروں کی انگوٹھیاں یا رشوت کی ضرورت ہے. یہ وہ حکومت ہے جو دن رات ایک کیے ہوئے مشکل فیصلے لیے ہیں. میں سمجھتی ہوں بھلے میں ان فیصلوں کو سپورٹ کروں یا نہ کروں, لیکن یہ بات سچ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, اور اب آہستہ آہستہ معیشت کی ریوائیول بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اوپر سے یہ سیلاب آ گیا ہے.
میں نے یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہے اور میں دوبارہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب کوئی بھی تیل کی بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی طرف ہے. بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی اور میں یہ اس گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی اور میں یہ کہوں گی کہ خدارہ اس چیز پہ توجہ دیں اور عوام کو بجلی کی قیمتوں میں بہت لمبے لمبے بل آئے ہیں لوگوں کو جتنی ان کی تنخواہ ہے اتنا اس سے زیادہ ان کو بل آیا ہے تو میں بالکل اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے. ہاؤ ایور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو معیشت کا جو حال عمران خان کر کے چلا گیا ہے ڈبو کے چلا گیا اس کو ٹائم لگے گا. خان صاحب کہتے ہیں میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں. 70 وزراء آپ نے بنا دی حالت ملک کی ہے پلیز یہ تھوڑا سا وہ کس لیے بنا سب کو راضی کر رہے ہیں پتہ کر کے بتاؤں گی. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں اپنے مخالفین کے لیے. میں تو پہلے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے مخالفین کے لیے نہیں. اگر یہ لاڈلا نہ رہے تو مخالفین کو اس کو ڈیل کرنا یوں یہ کام ہے. ہم نے لاکھ کی لکیریں نکالی ہیں تو ہمیں $7 ارب ملا ہے. اب ہم جو ہے $500 ملین کے وہ پرزے خرید رہے ہیں جہازوں کے. ڈیفینس بجٹ 6% بڑھا رہی ہیں. دوسری طرف آئے دن بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں ہم اپنی بیسک پالیسی کو چینج نہیں کر رہے کہ اپنے جو اخراجات ہیں باقی اخراجات اسپیشلی ڈیفینس کے جو سب سے بڑے اخراجات ہیں ان پہ کب کٹ لگے گا؟ دیکھیں یہ انٹرم میں تو فیصلے نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی گورنمنٹ جب آئے گی الیکٹ ہو کر آئے گی 5 سال کے لیے آئے گی تو یہ پالیسی ہے. پالیسی بنانے کے لیے یہ ابھی تو صرف فائر فائٹنگ ہو رہی ہے معیشت کو اس میں سے نکالنے کے لیے. تو یہ بیسکلی پالیسی ڈیسیجنز ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جب ایک سٹیبل حکومت آ جائے گی 5 سال کے لیے وہ اپنے پالیسی ڈیسیجنز خود لے گی. مجھے ابھی ایک صحافی صاحب آپ نے شاید کوئی سوال پوچھا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وہ مدثر نارو کا جو کیس ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں کچھ نہ کچھ بریک تھرو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. الیکشن جو ہے آپ پہلے ہوتے دیکھ رہی یا پھر حکومت جو ہے عمران خان جو اسلام آباد کا مارچ کر رہے ہیں ماجرائی کرنے آ رہے ہیں اس سے نمٹنے کی تیاری کر رہی ہیں آپ کی کیا؟ میں تو پہلے یہ بات کہہ چکی ہوں. وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ان سوئنگر کرایا تو میں تو پہلے یہ کہوں گی کہ ان سوئنگر تو جس نے کرایا آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کہ کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو ابھی کہی ہے کہ عمران خان کا جو لاڈلا پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اپنی اس چیز کو چھوڑ دیں اس روش کو چھوڑ دیں تو عمران خان کو سارٹ آؤٹ کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے. کیونکہ کون دے رہا ہے یہ تو اللہ بہتر جانے کون دے رہا ہے. وہی جو کوچ صاحب ہیں وہی دے رہے ہیں. اچھا میڈم ابھی آپ نے نام ایک لیا اپنی پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے ہونے جا رہے ہیں اور اس میں مسلم لیگ نون کو کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیں آئیڈیلی انشاءاللہ تعالیٰ جو الیکشن ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے. کسی بلی کے کسی فورن فنڈڈ فتنہ کے پریشر پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے اور الیکشن کو 5 سال بعد اپنے ٹائم پر ہونا چاہیے اور اپنے ٹائم پر امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنے ٹائم پہ ہی ہوگا. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ نون لیگ کو کون لیڈ کرے گا؟ جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن کے قریب پہنچے تو جو لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب وہ بیٹھیں گے اور جماعت جو ہے وہ ڈیسیجن لے گی. اچھا میڈم ابھی آپ نے ایک نام لیا جنرل فیض حمید کا سوال کے جواب میں یہ بتائیے کہ جنرل فیض حمید کے علاوہ بھی کوئی اور تھا کردار؟ ویسے میں پرنسپلی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ PMLN اونلی. پرنسپلی آئی اگری ود دیٹ کیونکہ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو جماعت سفر کرتی ہے بیکاز آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو میرے آئیڈیلی اگر ایسا ہو سکے تو جماعت کا اور حکومتی عہدہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے تاکہ جماعت بھی سفر نہ کرے. جماعت ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. 4 سال PTI کی حکومت رہی اور آپ نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ کشمیر میں لاک ڈاؤن انہوں نے سودا کر دیا جبکہ آپ کی حکومت کے آئے ہوئے 6 مہینے سوچ رہے ایک دفعہ کشمیر کا ذکر نہیں ہوا. کل ہی سوالے تھے کہ عمران خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ نون لیگ اب بھول گئی ہے کشمیر کو. نہیں بالکل نہیں بھولی. نون لیگ کیوں بھولے گی کشمیر کو؟ نواز شریف صاحب نے اپنے 5 سال میں جس طرح کشمیر کا UN میں بھی کھڑے ہو کر مقدمہ لڑا تھا وہ تصویریں جو دکھائی تھیں برہان وانی صاحب کی
वो आज तक दुनिया को याद है, आज तक याद है। लेकिन ये जो कश्मीर के ऊपर सौदा कर, वो ट्रंप की पाँव में बैठकर सौदा करने का जो ये करके आया था इमरान खान, ये नमोशी इसके माथे से ये कलंक हटाया नहीं जा सकता। ये दूसरों को जिम्मेदार न ठहराएं, इनका तरीका यही है कि जिस चीज़ से अपने हाथ रंगे हो वो दूसरों पे थोप दो। इसी तरह ये जो अभी इन्होंने पहले जब निकले हुकूमत से तो इन्होंने ने मेरे खिलाफ सर्दी और एंटी अमेरिका नारे अपने खुद भी लगाए और अपने जलसों में भी लगवाए और कहा कि मेरे ख़िलाफ़ फ़ौरन साजिश हो गई है और मेरे ख़िलाफ़ ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है। तो आप इस शख्स की ज़हनी हालत देखें, ये मेंटली डिरेंज्ड आदमी है और मैं ऑनेस्टली समझती हूँ कि मेंटली चैलेंज्ड है। आप ये देखें कि अब क्या हो रहा है, अब 25,000 रुपया देकर $25,000 पे डेविड फेंटन को हायर किया है कि सेनेटर्स और कांग्रेसमैन में लॉबी करने के लिए, जिस डेविड की नॉन पोजीशन है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के ख़िलाफ़ खड़ा रहा है और कैंपेन करता रहा है, उसको इसने हायर कर लिया है। तो मैं ये अभी जो एम्बेसडर रफ़ेल आई थी, उनसे खुफिया जो मीटिंग कर रहे थे, तस्वीर बाहर आ गई। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि उनको क्या बता रहे थे। उनको ये बता रहे थे कि मैंने पहले ये ड्रामा किया कि मुझे अमेरिका ने निकाल दिया और आज रेड कार्पेट बिछा के उनके इस्तकबाल हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स की ज़हनी सेहत दुरुस्त ना हो, उसकी 3 दिन पहले की जो उसकी स्टेटमेंट है वो आज की स्टेटमेंट से ना मिलती हो, मैं उस बंदे के बारे में क्या बात करूँ भाई। अच्छा मैडम, अभी आपने एक सवाल के जवाब में जनरल फैज का जिक्र किया। जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ रहे हैं, 2018 के बाद उनका कोई किरदार था या सिर्फ जनरल फैज आपका टारगेट है? मेरा टारगेट कोई भी नहीं है, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करती। मैंने जो फैक्ट्स थे वो मैंने सिर्फ बात नहीं की, वो मैं अदालत में भी